मारी तो ये जो नौजवान था ये भागता हुआ उसके कमरे में गया। अब इधर इन लोगों ने देखा कि लड़की की चीख आई है, ये होशियार हो गए कि अब हम लोगों को चलना चाहिए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसना चाहिए। कहा रुक जाओ, एक देखते हैं कि हो सकता है दूसरी बार भी ये चीखे और दूसरी बार चीख आए, दूसरी बार चीख आए तो हम लोग दरवाज़ा तोड़ देंगे। इधर ये सब इकट्ठा हो गए, लड़के को खबर नहीं, नौजवान को खबर नहीं। मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। लोगों का क्या है, लोग आपके खिलाफ दूसरों को भड़काते रहेंगे, दूसरों को आपके खिलाफ करते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला सब देखता है, अल्लाह सब देख रहा है। आप हक पर रहें, हक पर कायम रहें, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। जो इंसान तरक्की थोड़ी सी करता है, इंसान उससे जलने लगता है, उसकी चार जगह बुराइयां करता है, उसी की बातें। तो आप इस बात को लेकर खुश हो जाया करें कि जलने वाला जो अपने आप को आपका दुश्मन इधर उधर बताता है, आपकी बुराई करता है, तो आप इस बात से खुश हो जाया करें कि वो आपका जिक्र कर रहा है, उसके मुंह से आपका जिक्र हो रहा है, आपकी बातें हो रही हैं। तो अगर इधर उधर कहीं आपकी बुराई वो कर रहा है तो सामने वाला भी सोचता है कि अगर वो बंदा ठीक है, यानी आप अगर ठीक है और आपकी बुराई चार जगह की जा रही है, तो जिसके पास की जा रही है वो भी देखता है कि यार वो बंदा तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, उसकी बुराई कर रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात इसी में होगी, इसी में गलती होगी, यही गलत होगा। लोग भी समझते हैं, लेकिन क्या है ना, लोग एक दूसरे की तरक्कियों से जलते हैं। एक दूसरे की तरक्की से ना जलें। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत अता फरमा दे, जिसे चाहे शोहरत अता फरमा दे, जिसे चाहे जितनी दौलत अता फरमा दे। हम अल्लाह के दिए हुए पर शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला का, अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाज दिया है कि अगर हम उसका शुक्र अदा करते रहें तो रातों दिन गुजर जाएं, उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, एक नौजवान था, पंज वक्ता नमाजी था, इबादत में मशगूल रहा करता था। लोग उससे इस बात से हसद करते थे कि यार ये पांचों टाइम की नमाज में जाता है और मस्जिद में जाकर सबसे पहले बैठ जाता है, पहली सफ में सफाई करता है, मस्जिद के काम करता है, नेकी के काम करता है। तो लोग इस बात से जलते थे कि हर काम में ये आगे क्यों रहता है, इतना ज़्यादा अपने आप में नेक बनता है, ऐसा है वैसा है। तो लोगों ने एक मंसूबा बनाया। लोग होते हैं ना, मंसूबा बंदी करते हैं, जब कोई ज़्यादा फेमस होने लगता है, कोई ज़्यादा मशहूर होने लगता है, या किसी काम में कोई ज़्यादा उरूज पाने लगता है, तो लोग मंसूबा बंदी बनाते हैं। मंसूबा बनाया, क्या मंसूबा बनाया कि ऐसा करते हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा नेक बनता है ना, ये बहुत ज़्यादा नमाजी परहेजगार बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक औरत को बुलाते हैं। इन लोगों ने मंसूबा बनाया कि एक फाहिशा औरत को बुलाएंगे और इसके कमरे में भेजेंगे। जैसे ही वो फाहिशा औरत इसके कमरे में जाएगी, ये उससे ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा और हम लोग पकड़ लेंगे। तो वो शहर की बहुत ज़्यादा हसीन व जमील एक लड़की को लाए। वो बहुत गरीब घर की लड़की थी, उसको बहुत मनाया, उसको राज़ी किया, काम तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे देंगे अगर तुम ये काम कर लोगी। लड़की मान गई, वो राज़ी हो गई। तो इन्होंने क्या कहा कि लड़की से कहा कि तुम अंदर जाना और जाने के बाद कमरे में उसके दाखिल होना और दाखिल होने के बाद उसके साथ तुम जिना करना, और तुम जब चीख लगाओगी, जब तुम चीखोगी तो हम सभी लोग दरवाज़ा तोड़ कर अंदर आ जाएंगे। इतना इन्होंने मंसूबा बनाया। लड़की बुलाई गई, लड़की आई। इधर ये क्या करता था, नमाज अदा करके जाता घर पर और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता। वहाँ भी ये औराद वज़ाइफ करता रहता, घर पर भी अल्लाह का जिक्र करता रहता, कुरान करीम की तिलावत करता रहता। तो उस दिन रात में जब ये ईशा की नमाज़ पढ़ कर आया तो घर पर बैठा और कुरान करीम की तिलावत करने लगा। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और इन लोगों ने मंसूबा बंदी पूरी बना रखी थी। बारिश हो रही थी, अब इन्होंने लड़की को भेज दिया। लड़की उसके दरवाजे पर गई, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से ये आया और जब लड़की को देखा तो आंखें नजरें नीची कर रही हूँ। कहा बताओ क्या बात है। कहा हम इधर से गुजर रहे थे, बारिश भी तेज़ हो रही है, आप हमें अपने घर में पनाह दे दीजिए, हमें दूर जाना है और ये अनजान शहर है हमारे लिए और ऐसे पता नहीं है ना कि क्या हो जाए हमारे साथ, आप हमें अपने घर में पनाह दे दीजिए। उसने कहा देखिए मैं यहाँ अकेला रहता हूँ,
اور میں آپ کو یہاں پناہ نہیں دے سکتا. آپ محلے میں کہیں بھی چلی جائیں، بہت سارے گھر ہیں، یہ گاؤں ہے، پورا بستی ہے، کہیں بھی چلی جائیں، کسی کے گھر پہ پناہ لے لیں، آپ یہاں سے چلی جائیں. لڑکی چلی گئی. پھر دوبارہ آئی، دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ باہر نکلا تو اس نے پوچھا اب دوبارہ کیوں آ گئی ہو؟ کہا دوبارہ اس لیے آئی ہوں کہ میں اکثر لوگوں کے گھروں پر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، کسی نے مجھے اپنے گھر میں پناہ نہیں دی. مجھے آپ اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں، اگر آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ نہیں دیں گے اور اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو اللہ کے یہاں میں گواہی دوں گی، اللہ کے یہاں میں شکایت کروں گی. تم نیک لگتے ہو، تم نیک ہو نہیں صرف دکھتے ہو. اگر تم نیک ہوتے تو مجھ جیسی ایک بیچاری لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دے دیتے. اتنی رات میں کہاں جاؤں گی، بارش ہو رہی ہے، برسات کا موسم ہے، تو لہٰذا اگر آپ پناہ دے دیں گے تو میرے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہ بات کہتے ہو. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ والے ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی اللہ کا انہیں واسطہ دے دے، اللہ کا نام لے لے، تو پھر یہ پگھل جاتے ہیں، ان کا دل پگھل جایا کرتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اندر آ جائیے. لڑکے نے اسے ایک الگ کمرے میں کہا تم یہاں لیٹ جاؤ، یہاں آرام کر لو، اور میں دوسری طرف ہوں، اگر کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دینا، میں تمہیں وہ چیز مہیا کروا دوں گا. کہا ٹھیک ہے. لڑکی اس کمرے میں چلی گئی. اب پوری منصوبہ بندی تھی ان لوگوں کی کہ اس کو پھنسانا ہے، لیکن جسے اللہ بچائے اسے پھر کون پھنسا سکتا ہے؟ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اب لڑکی دوسرے کمرے میں تھی، لڑکا دوسرے کمرے میں تھا. اب بات کیا ہوئی، لڑکی تھوڑی دیر کے بعد چیخی، اس نے چیخ ماری تو یہ جو نوجوان تھا یہ بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں گیا. اب ادھر ان لوگوں نے دیکھا کہ لڑکی کی چیخ آئی ہے، یہ ہوشیار ہو گئے کہ اب ہم لوگوں کو چلنا چاہیے اور دروازہ توڑ کر اندر گھسنا چاہیے. کہا رک جاؤ، ایک دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دوسری بار بھی یہ چیخے اور دوسری بار چیخ آئے، دوسری بار چیخ آئے تو ہم لوگ دروازہ توڑ دیں گے. ادھر یہ سب اکٹھا ہو گئے. لڑکے کو خبر نہیں، نوجوان کو خبر نہیں. نوجوان کو کیا پتا کیا ہونے والا ہے، لیکن ادھر منصوبہ بندی ہو رہی تھی. لڑکی چیخی تو لڑکا جب دوڑتا ہوا، وہ نوجوان دوڑتا ہوا اس کے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی برہنہ حالت میں ہے. لڑکی کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، لڑکی برہنہ حالت میں ہے. لڑکے نے جب یہ دیکھا کہا اللہ اکبر، اپنی آنکھوں کو بند کیا. کہا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا اللہ سے خوف نہیں لگتا؟ کیا تمہیں اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا تمہیں اس دنیا میں ہی رہنا ہے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ آپ یہ کیا کر رہی ہیں اور کس طریقے سے آپ اس گناہ میں خود بھی ملبس ہو رہی ہیں اور مجھے بھی ملبس کر رہی ہیں. اس نے کہا کہ تم بہت اچھے ہو، اور اس کی بہت تعریف کی اور کہا ہم تمہارے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. لڑکے نے کہا اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، تمہیں صرف اللہ کے واسطے، آپ نے اللہ کا واسطہ دیا تھا اس لیے ہم نے آپ کو پناہ دی، اس لیے ہم نے آپ کو اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن آپ اتنا غلط کر رہی ہیں، اللہ کے یہاں آپ اس کا حساب کیسے دیں گی؟ آپ خود بھی گناہ گار بن رہی ہیں اور مجھے بھی گناہ گار بنا رہی ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ ایک عزت دار، ایک نیک عورت مجھے معلوم تھی، اس لیے میں نے آپ کو پناہ دے دی. لڑکے نے کہا، اس نے کہا نہیں، اس نے زبردستی کرنا چاہا اور پھر چیخ ماری کیونکہ وہ پھنسانا چاہتے تھے وہ لوگ. جب لڑکی کی چیخ دوبارہ نکلی تو یہ سارے لوگ جو منصوبہ بنائے بیٹھے تھے بھاگتے ہوئے بس انہوں نے جو ہے دروازہ توڑا اور لڑکے کے گھر کے اندر داخل ہو گئے. جب اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا، لڑکی ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے اور لڑکا ایک طرف بیٹھا ہوا ہے. تو جو اندر آئے انہوں نے کہا تم لوگ کیا کر رہے تھے، اور تم تو بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، پنج وقتہ نمازی ہو کہ تم یہ حرکتیں کر رہے ہو. تو تھوڑا سا اور جب یہ لوگ آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں، لڑکے کا ہاتھ آگ پہ رکھا تھا. لڑکے کا ہاتھ آگ پہ رکھا تھا، جو آگ جل رہی تھی وہاں پر اس میں رکھا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ جل رہا تھا، اور لڑکی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی. لڑکی نے جب ان لوگوں کو اندر گھستے دیکھا تو کہا مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے اس کی ایمانی طاقت مار رہی ہے، مجھے اس کی ایمانی طاقت یہاں پر ٹھہرنے نہیں دیتی، مجھے یہاں سے جلدی باہر نکالو. لڑکی وہاں سے چلی گئی. لڑکے نے کہا کہ تم لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا نا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کوئی برباد نہیں کر سکتا، جسے اللہ بچائے اسے کوئی برباد نہیں کر سکتا. یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، تم لوگوں نے یہ کیا کر دیا؟ تمہیں ایک بار بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا، تمہارے ذہن میں نہیں آیا کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ ارے ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کی عبادت آپ لوگ پر کیا نماز فرض نہیں ہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ لڑکے نے اس طریقے سے انہیں سمجھایا
تو جتنے وہاں پر تھے سب کو اپنے گناہ پر شرمندگی ہوئی، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا تھا۔ لڑکے کا پورا ہاتھ جل چکا تھا۔ لڑکا تھوڑی دیر زندہ رہا اور اس طریقے سے اسے خوف الہی ہوا کہ وہ وہیں پر اس نے دم توڑ دیا اور اس کی وہیں پر روح نکل گئی، اس کی وہیں پر جان نکل گئی۔ لڑکا اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جتنے لوگ تھے بہت شرمندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگی، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ آئے کہ اگر کوئی زیادہ ترقی کر جائے تو پھر اس کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، منصوبہ بنا کے اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بدنام ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں یہ نظام اللہ چلا رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ چلاتا نا تو پھر آپ رزق کے لیے بھی آپ کے لیے تنگی ہوتی۔ اگر کسی سے لڑائی ہو جاتی سب سے پہلے تو رزق روکتا کہ نہیں بھائی میں اس کو کیوں دوں، میری تو اس سے لڑائی ہو گئی ہے۔ لیکن وہ رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے کہ بندہ کتنا بھی گناہ کرے، گناہ پہ گناہ کرے، لیکن پھر بھی وہ رزق نہیں روکتا، پھر بھی وہ ہوائیں نہیں روکتا۔ وہ سانس آپ لیتے ہیں کہ اگر آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، بیماری ہو جائے آپ کو، اور وہ سانس جب نہیں لے پاتا انسان تو آکسیجن دی جاتی ہے تو کتنے روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فری میں یہ سانس لینے کے لیے ہمیں یہ آکسیجن دے رہا ہے۔ ہمیں کتنی اچھی نعمت، آنکھ والی نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، ہمیں سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمائی ہے، کھانے کے لیے منہ عطا فرمایا ہے، ہاں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے سے نہیں نوازا، پیسہ نہیں ہے کسی کے پاس، تو یہ مت سوچو کہ زندگی بھر ایسے ہی رہیں گے، کبھی پیسہ نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے تمہارا ایسا بھی دن آئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نواز دے کہ تمہارے دامن چھوٹے پڑ جائے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب نوازتا ہے تو پھر اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے نا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں، شکر ادا کرتے رہا کریں۔ کھانا کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، پانی پئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، خالی بیٹھیں تو الحمدللہ پڑھتے رہا کریں۔ کون سی مصیبت ہے بھائی کہ اگر الحمدللہ ہم بول دیں گے، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کر دیں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو بہت مہربان ہے، تو ہمیں اچھے اچھے کھانے کھلاتا ہے۔ بھائی ہم اگر کوئی نیک کام کریں، بسم اللہ پڑھ لیں، کیا دقت ہے؟ کوئی بھی نیک کام کریں سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کریں اور اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ آپ کام کر رہے ہیں، کھیت میں ہیں، درود پاک پڑھتے رہا کریں، کیا دقت ہے؟ ویسے ہی آپ گانے گنگناتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کی باتیں کبھی ادھر کی باتیں، اگر ان لبوں پر درود پاک کا ترانہ ہو جائے گا، درود پاک کا نذرانہ ہو جائے گا تو پھر کیا بگڑ جائے گا؟ لیکن جیسے ہی آپ اللہ کا ذکر کریں گے نا، درود پاک پڑھیں گے اور بسم اللہ ہر نیک کام میں آپ شامل رکھیں گے اور الحمدللہ ہر نیک کام میں شامل رکھیں گے، تو پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں کیسا سدھار پیدا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی آپ آئیں تو صحیح اللہ کی طرف، اللہ تو بڑا مہربان ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ آپ کی ایک سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ ایسے معاف فرما دے گا جیسے آپ نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے، ہم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تحسین جیلانی عطر آرڈر کریں تحسین جیلانی .com یا مسلم لائف پرو ایپ سے۔